अराई बरदरी से मेरा तल्लक है। गवर्नर साहब भी मियाँ, आप भी मियाँ, फिर बाजवा साहब और बर्जीस्तान साहब दोनों जट बरादरी हैं। आप कहीं इस वजह से मियाँ साहब को तो नहीं लेकर आ रहे कि जी यहाँ पे मियाँ बरादरी की सपोर्ट मिलेगी? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उसका एड्रेस पूछ के उसके घर गया, मैं उस टीचर से कहा, मैंने कहा जी मुझे एक चांस दीजिए। तो फिर आप इतने बड़े मुकद्दस शोबे को हाथ में रखते हुए फिर आप सियासत में क्यों आए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना जी, ये एक तहरीक है, एक स्ट्रगल का नाम है। बिलाल विरक साहब को शहर सांगला हिल ने फूलों में नहीं सोने में तोल दिया, इनके दरमियान ला के खड़ा कर दिया, नीचे बाजवा ऊपर बर्जीस बीच में बिलाल विरक। हमारी जो जितने भी लीडरशिप है ना, ये 3-4 ये सारे के सारे जो है ना, एक तो उनकी आपस की लड़ाइयाँ पीटीआई को बहुत नुकसान दे रही हैं। रंधावा साहब हो गए, शहबाज मुख्तार भट्टी साहब हो गए, तारा सैयद गुम्मन, मलक आज़म और अरशद शाही साहब, ये 5 लोग क्या गवर्नर साहब को बर्दाश्त करेंगे? सही है। मैं ये ऑनेस्टली अपनी राय दे रहा हूँ जी जी कि 3.5 साल में ये बंदे एक भी मीटिंग में इकट्ठे बैठ के इन्होंने ना खाना खाया होगा, ना पार्टी के लिए, पार्टी की वेलफेयर के लिए डिस्कशन की होगी। जी जी। नहीं, हमारे एमएनए साहब ऐसे ही करते हैं, उन्होंने रखी होती है, हेलीकॉप्टर पे आते हैं, उधर उतरेंगे, जैसे ही मोटरवे से हेलीकॉप्टर बैठेंगे अपने घर में, उधर से बैठेंगे वापस चले जाते हैं। लीडरशिप में कोई कमज़ोरियाँ हैं ना, वरना ये नाराज़ करने वाला थोड़े होते हैं। मेरे गांव चहूर मुगलियाँ चक नंबर 117 NA 117 का नाम नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप विद बिलाल मुबशर। यकीनी तौर पर आपको इस प्रोग्राम के हवाले से नॉलेज है कि हम इस प्रोग्राम में हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके सामने ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आएँ जिन्होंने शहर सांगला हिल या बल्कि इस हलके के लिए वो काम किए हैं जो कि आम लोगों ने नहीं किए। मेरे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान सांगला हिल की तहरीक इंसाफ के हवाले से इंतहाई मोतबर और कह लें कि एक नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मैं आज के इंटरव्यू में ऐसी बातें आपके सामने लेके आने वाला हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो शायद आप तहरीक इंसाफ के हवाले से ना जानते हों, क्योंकि तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोग आप देख रहे हैं, कुछ तो हमारे हैं, कुछ हमारे नहीं हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ में आकर अभी कह लें मुसल्लत हैं या वो काम कर रहे हैं। लेकिन आज की मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत वो हैं जो खान साहब के साथ पिछली सदी से चल रहे हैं। मेरी मुराद है बैरिस्टर मियाँ ज़फ़रुल्लाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया जी और मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और अपने हलके के अवाम को, सांगला हिल के अवाम के सामने पेश होने का मौका दिया। तो जी, ये हमारी भी खुशबख्ती है कि आप चूँकि अभी पाकिस्तान में हैं तो आपसे फ़ायदा ना उठाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आपकी काफ़ी सारी खिदमत हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, लेकिन चूँकि प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हम जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ किस गांव और किस फैमिली से है? मेरा ताल्लुक़ जी हमराजपुरा चक 40 से है। अच्छा। और अराई बरदरी से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा माशाल्लाह। और यहाँ से ही मैंने इब्तदाई तालीम जो थी वो प्राइमरी तक हमराजपुरा से हासिल की, फिर हाई स्कूल मैंने सांगला हिल गवर्नमेंट हाई स्कूल से किया, फिर इंटरमीडिएट मैंने गवर्नमेंट कॉलेज सांगला हिल से किया। अच्छा। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद चला गया और गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से मैंने फिर ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में चला गया। अच्छा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके मैंने फिर लॉ की तालीम मुकम्मल की, उस हिस्ट्री में MA किया। माशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आया, लेकिन फिर मैं बाहर चला गया। अमेरिका से जाके मैंने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर की डिग्री ली। अच्छा। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता रहा बड़ी देर तक। अच्छा। तो इसी दौरान फिर मैं बिज़नेस इस्टेब्लिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बिज़नेस भी है, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है। माशाल्लाह। तो यही मेरी मुख्तसर सी जी माशाल्लाह, आपने बहुत ही मुख्तसर वक्त में तमाम जो है ना तफसील बता दी हैं। थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि मैं फिर वापस आता हूँ, प्राइमरी स्कूल के आपके बेहतरीन टीचर कौन से थे? उस ज़माने में मास्टर असलम साहब होते थे। अच्छा। तो लंगोवाल बड़ोया से तल्लक था उनका। अच्छा। तो वो मेरे टीचर रहे हैं थ्रू आउट। अच्छा। फर्स्ट से लेके 5 तक। तो हाई स्कूल नंबर 1 की बात करें तो कौन से पसंदीदा आपके रहे? तो हाई स्कूल में जब मैं आया तो एक हकीम साहब थे, एक भुट्टा साहब थे
اچھا. تو وہ میرے بہترین ٹیچرز میں آتے تھے. اور گورنمنٹ کالج کی بات کریں تو گورنمنٹ کالج میں اس وقت جب میں آیا تو ایس پی ریاض صاحب اس وقت لیکچرار تھے, اور ایک ڈی پی آئی دوسرے ریاض صاحب ہی ان کا نام تھا, وہ تھے, اور دونوں ہی میرے بڑے فیوریٹ تھے. اور ایک پروفیسر اسلم صاحب, تو وہ بھی میرے بڑے فیوریٹ تھے. انہوں نے بڑی اچھی میری گرومنگ کی وہاں پہ کالج میں, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے نالج دیا ماشاء اللہ. اور اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد چلا گیا. جی جی. تو وہاں سے جب میں نے گریجویشن کی, وہاں پہ بہترین ٹیچر پسندیدہ آپ کے؟ وہاں پہ سارے ٹیچر بڑے بہترین ہوتے ہیں. صحیح ہے. کوئی بھی ٹیچر ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنے اسٹوڈنٹ کا فیوریٹ نہ ہو. یہ تو ہے. تو سارے ہی میرے فیوریٹ تھے وہاں پہ, ماشاء اللہ. پرنسپل سے لے کے اور دوسرے, کیونکہ وہاں کی پالیٹکس میں نے شروع کی, وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں. اچھا. الیکشن لڑا گورنمنٹ کالج میں. اچھا. فیصل آباد میں یونین میں بھی رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا. اس وقت یونین فالس تھی. ہاں جی جی. تو میں پھر گورنمنٹ کالج میں گیا, پھر میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں جب گیا ہوں تو پھر بھی بڑا کام کیا اسٹوڈنٹس کے لیے. اچھا اچھا. تو جب آپ یونیورسٹی سے باہر نکل, جب آپ امریکہ گئے ہیں ایجوکیشن کے لیے, تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا امریکہ میں؟ امریکہ جی بہت اچھا کنٹری ہے, بہت صاف ستھرا. جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ امریکہ کوئی ایسا لبرل سا کنٹری ہے, نہیں, بہت ڈیسنٹ سا کنٹری ہے. اس میں ایسی ولگیرٹی نہیں ہے. اس میں ایجوکیشن جو ہے نا کوالٹی ایجوکیشن ہوتی ہے. اچھا اچھا. تو الحمدللہ میں نے وہاں جا کے, اور میں جب مجھے یاد ہے کہ میں وہاں سٹی یونیورسٹی نیو یارک میں گیا, تو مجھے ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا شروع میں. اچھا. کیونکہ میری فلائٹ کچھ دن میں لیٹ ہو گیا پاکستان سے جاتے جاتے. تو وہ ٹیچر مجھے کہنے لگی کہ اب آپ چونکہ کوالیفائی نہیں کر سکیں گے, تو اس لیے میں اس سیمیسٹر میں آپ کو کوئی جگہ نہیں دے سکتی. میں پھر اس کے یونیورسٹی سے اس کے گھر گیا. اچھا. نیو یارک یونیورسٹی میں اس کا ایڈریس پوچھ کے اس کے گھر گیا. میں اس ٹیچر سے کہا, میں نے کہا جی مجھے ایک چانس دیجیے. ایک چانس کے بعد اگر میں آپ کے توقعات پہ پورا نہ اتروں تو پھر جو جیسے آپ کی مرضی, مجھے کالج سے نکال دیجیے گا. تو اس کو میری یہ بات اچھی لگی. اس نے کہا 4-5 لیکچر آپ کے مس ہو گئے ہیں, تو آپ کیسے کریں گے؟ میں کہ میں کروں. الحمدللہ میں نے 97.3% مارکس لیے پہلے سیمیسٹر میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ بہت خوش ہوئی. تو میں الحمدللہ 4 سال کی میں نے وہ کمپلیٹ کیا اپنا سارا سیشن, اور بڑے اچھے مارکس میں رہا. جیسے آپ نے بات کی ہے کانفیڈنس کی, تو یہ تو ایک بڑی مثال دے دی آپ نے کہ آپ اس وقت جب آپ ینگ تھے تو آپ ٹیچر گھر جا کے اتنے کانفیڈنس سے ان کو بتا دیا کہ میں کامیاب ہوں گا انشاءاللہ. حالانکہ امریکہ میں ایسا ہوتا نہیں ہے. جی جی وہی ہے. لیکن چونکہ میں عادی تھا یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر فرینڈ شپ کا, جی جی, تو میں اس کے گھر چلا گیا. صحیح ہے. تو اس کو بھی اچھا لگا جب میں نے اس کو کہا نا جی, میں اپنا یقین دلایا کہ میں کر لوں گا, سیمیسٹر پاس کر لوں گا. صحیح ہے. تو وہ اس نے مجھے چانس موقع دیا. صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے وہ بڑے اچھے مارکس میں پاس کیا, ماشاء اللہ 97.3 سے. اور وہ بہت خوش ہوئی جی جی کہ بھی آپ نے بہت گین کیا. صحیح ہے. آپ نے وہاں سے ایجوکیشن حاصل کی. پاکستان میں بھی لوگ جو ہے نا لا کی ڈگری کا حاصل کرتے ہیں, لیکن جو کوالٹی ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں آ رہی جو کہ باہر کے ملکوں میں ہے؟ نہیں, جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں ہے, جتنی اسکل پاکستان میں ہے, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ تو کوئی آپ دیکھیں نا, یہاں پہ 10 اسٹوڈنٹ ہیں نا جی, تو وہ 10 کے 10 ہی بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. امریکہ میں 10 میں سے 5 جو ہے نا وہ بڑے کیلیبر کے ہوتے ہیں, لیکن 5 ایسے نہیں ہوتے. اس لیے ہمارے ملک میں کوالٹی ایجوکیشن ہے. صحیح. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا, جو سنسیئر لوگ ہیں, سیریس قسم کو ایجوکیشن کو سیریس لیتے ہیں, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے بڑے اچھے مارکس لیتے ہیں, اور پوری دنیا میں جا کے وہ اپنا لوہا منواتے ہیں. جی ماشاء اللہ, بالکل صحیح ہے. تو الحمدللہ کبھی ایسا فیل نہیں ہوا ادھر جا کے, امریکہ جیسے کنٹری میں جا کے کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ ہم کسی ایسے ملک سے آئے ہیں جس میں ایجوکیشن کوالٹی نہیں ہے. صحیح. ہمارے ڈاکٹرز بھی, انجینئرز بھی, اور جو بھی جاتے ہیں امریکہ میں, وہ اپنے آپ کو منواتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. تو جب آپ واپس آئے وہاں سے ایجوکیشن مکمل کرے گا, آپ نے جب پریکٹس سیشن سٹارٹ کیا تو کہاں پہ سٹارٹ کیا, اور پھر آپ کا وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟
میں پریکٹس تو پہلے ہی اسٹارٹ کر چکا تھا. جب میں وہاں گیا تو میں لاہور ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ تھا. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی, ایز اے پریکٹسنگ لائر تھا. اچھا جی. تو اس کے بعد گیا تھا, کافی عرصہ بعد گیا تھا. میں لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کی بڑی دیر. کس کے ساتھ کی تھی آپ نے؟ میرے استاد ہوتے تھے شاکر رضوی صاحب. اچھا. کچھ عرصہ میں ان کے ساتھ کی, اور اس کے بعد پھر میں نے انڈیپینڈنٹ ہائی کورٹ میں پریکٹس کی تھی. صحیح ہے. تو جب یہ آپ اچھی خاصا ایک وکالت کا جو شعبہ ہے, مقدس شعبہ بھی ہے, پھر ساتھ میں اس کی عزت بھی ہے, آلریڈی ایک تختی لگی ہوتی ہے ایڈوکیٹ کی, اور ایک مقام ملتا ہے اپنے گاؤں میں بھی ہو یا اپنے علاقے میں بھی ہوں, تو پتہ چلتا ہے یار یہ بندہ ہائی کورٹ کا وکیل ہے. اور ویسے بھی وکیل کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر آپ اتنے بڑے مقدس شعبے کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے پھر آپ سیاست میں کیوں آئے؟ سیاست میں آنے کا میرا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ جو ہمارے سانگلہ ہل کی محرومیاں تھیں. میرے گاؤں میں جب بچپن سے لے کے یہ دیکھتا آیا تھا کہ میرے گاؤں کی زمین جو تھی نا, زمیندار تھا وہ بہت پس رہا تھا. آدھی زمین میرے گاؤں کی جو ہے نا وہ پانی میں آئی ہوئی تھی, سیم جسے کہتے ہیں سیم میں تھی, اور آدھی کو پانی نہیں مل رہا تھا. اور جب میں نے اپنے علاقے کا دورہ کیا, پورے علاقے میں یہ پلیئر, سیرا والی پلیئر, پنڈوریاں ادھر دیکھا تو سارے سیم ہی سیم تھی. جی جی. اور میں نے دیکھا کہ کوئی لیڈرشپ جو تھی نا, کوئی ایسا بندہ جو نمائندہ آیا تھا, بچیس طاہر صاحب آئے تھے, میاں شمی میدر صاحب آئے تھے, تو کسی نے ایسا کوئی اس کے لیے کام نہیں کیا تھا. جی جی. تو میری خواہش تھی کہ میں بھی وہ کام کروں اس ایگریکلچر کے لیے, اپنے ذمہ داروں کے لیے, اپنے بزنس طبقہ کے لیے, کہ جو سانگلہ ہل کی محرومیاں اس کو دور کر سکوں. صحیح ہے. تو الحمدللہ میں نے کوشش کی. صحیح. جو کہ میں الیکشن تو نہ جیت سکا, جی جی, لیکن یہ ہے کہ مجھے لوگوں کے مسائل کا پتہ چل گیا کہ لوگوں کس سن کی بات ہے یہ. ہاں, کیونکہ میرا تعلق ایک بڑے غریب گھرانے سے تھا. اچھا. بہت ہی غریب گھرانے سے تھا, اور مجھے پتہ تھا کہ غریب آدمی کے مسائل کیا ہوتے ہیں. جی جی, یہ تو ہے. جو کہ اس سے پہلے شاید کسی کو نہیں پتہ تھا. تو میں نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. تو الحمدللہ جب میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر میں نے امریکہ کا رخ کیا. اس کے بعد جا کے پھر ایجوکیشن لی, پھر میں جا کے, اور یہ بڑا مشکل تھا کہ ایک بندے کا ایک گاؤں سے اٹھ کے جا کے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنا, جی جی, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. بالکل ایسا ہی تھا. لیکن الحمدللہ ماں باپ کی دعاؤں سے یہ سارا کچھ ممکن ہوا, اور آج میں الحمدللہ ایک کامیاب بزنس مین ہوں. امریکہ میں میرا کنسٹرکشن کمپنیز ہیں. اچھا. 2 کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہوں. تو بڑا اچھا سیٹ اپ ہے وہاں پہ. صحیح. اور ادھر بھی فلور ملز چلا رہا ہوں, یہ بھی ہے. صحیح. تو ماشاء اللہ سیٹ اپ اچھا آپ کا, ماشاء اللہ. ہاں الحمدللہ. صحیح, مطلب ایک کامیاب بزنس مین بھی ہوں. جی ماشاء اللہ. تو میرا سوال پھر ادھر ہے کہ کس سن کی آپ بات کریں, کس سن میں آپ سیاست میں آئے؟ میں نے جب عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی بنائی نا جی, تو ان دنوں میں ان کا فاؤنڈر ممبر تھا. ہم نے آفس بنایا. تحریک انصاف سانگلہ کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان کی بات؟ پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتا ہوں کہ میں اس کا فاؤنڈر ممبر تھا. ماشاء اللہ. ہم نے پہلا آفس بنایا تھا گلبرگ 3rd کا ایک گاؤں تھا, وہاں باہر گلبرگ 3rd کے ساتھ ہی, وہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا 3 مرلے کا گھر لے کے وہاں سے آفس شروع کیا, جس میں عمران خان صاحب بھی شام کو آیا کرتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہوتے تھے, ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے اور چلے جاتے تھے. یہ اتنا ہی کرتے تھے کہ ان کی گاڑی کی ڈگی میں جائے نماز ہوتا تھا, عصر کی نماز یہ وہیں پڑھتے تھے. اچھا, آپ کے ساتھ ہی؟ ہاں, اس وقت بھی. اچھا اچھا. تو نماز پڑھ کے 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, اس کے بعد چلے جاتے تھے. اور پھر ہمیں فکر ہوتی تھی کہ اس جو کرائے پہ لیا ہوا گھر, اس کا کرایہ کس نے دینا ہے, تو وہ ہم جنریٹ کرتے تھے. تو اس طرح پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ہم اٹیچمنٹ رہی. اور 1997 میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا یہاں سانگلہ سے جی, تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ. تو اس وقت ہمارا دیا نشان ہوتا تھا, چراغ. اچھا اچھا. ہاں, تو اس وقت تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا تحریک انصاف کو. تو بہرحال عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچایا. صحیح. کتنے ووٹ ملے آپ کو اس وقت یاد ہے؟ ووٹ مجھے بہت تھوڑے ملے تھے. اس ووٹ نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 4 دن پہلے عمران خان صاحب نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ دیا تھا کہ میں پورے پاکستان سے کوئی بھی سیٹ نہیں جیت رہا. پہلے کہہ دیا الیکشن سے؟ 4 دن پہلے کہہ دیا. جس طرح بالکل اسی طرح 2 دن پہلے
पेट्रोल का कह दिया ना कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, जी जी तो पेट्रोल अगले दिन महंगा हो गया। जी जी इसी तरह उन्होंने कहा जी मैं पूरे पाकिस्तान से कोई सीट नहीं जीत रहा, तो लोग हमसे सवाल करना शुरू हो गए कि जब पाकिस्तान से आप सीट कोई जीत ही नहीं रहे तो फिर आपको वोट देने का क्या फ़ायदा। तो इस तरह फिर हमने वोट बहुत कम लिए थे। मतलब हार की वजह ये तब वो तकरीर बनी? हार की वजह नहीं, वैसे भी कोई जीत के चांसेस नहीं थे। मैंने तो इंट्रोड्यूस करवाया था अपने आप को। सही है। तो इलेक्शन तो पूरा लड़ा था, लेकिन जीत भी शायद इस वजह से ना हो सकी हो। चलिए वो तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी सियासतदान उसको टाइम लगता है। हाँ। स्ट्रगल के बाद ये तो फिर आप सियासत में उसके बाद फिर क्यों नहीं रहे, फिर क्यों छोड़ के चले गए? हमारे शहर को आपने क्यों छोड़ दिया कि जाओ आप जो मर्जी कर लो? नहीं सर, मैंने शहर को छोड़ा नहीं। मैं सियासत की बात करें, सियासत को मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ पॉलिटिक्स में। मैंने 1913 का जब इलेक्शन हुआ था ना, उससे पहले जब पार्टी इलेक्शन शुरू हो गया था और मैंने पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लिया था, और सेंट्रल पंजाब का मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट खड़ा हुआ था। सेंट्रल पंजाब में 10 जिलों की इलेक्शन लड़ा था। अच्छा। लेकिन वो पार्टी उस वक्त मैं पार्टी इलेक्शन हार गया था। अच्छा। वो पार्टी इलेक्शन हारने की वजह से ना मुझे फिर वो पार्टी ने टिकट ना दिया, मेरी फ़ाइल इमरान खान साहब के सामने ना गई, जिसकी वजह से फिर मुझे मायूस होना पड़ा। लेकिन मैं फिर उसके बाद मेरा बिज़नेस भी था। सही है। तो आता जाता तो मैं पाकिस्तान रहता था, लेकिन आज तक मैं तहरीक इंसाफ से अटैच हूँ। लेकिन जैसे कि खान साहब ने कहते हैं लोग, मुखालफिन के बहुत सारी हमाकतें भी की हैं, ऐसे जैसे आपने तकरीर के वाले से बात की, इलेक्शन का बाइकाट कर दिया, इस्तीफ़े दे दिए। सबसे ज़्यादा इस्तीफ़े अभी तक जितनी भी हमारी हुकूमतें रह चुकी हैं, खान साहब ने सबसे ज़्यादा बार धमकी भी दी है और इस्तीफ़े दिए भी हैं, धरने भी दिए हैं, मार्चेस भी किए हैं। तो आप उकता नहीं जाते? खान साहब ने देखो, खान साहब एक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना जी, ये एक तहरीक है, एक स्ट्रगल का नाम है। तो उसने मुसलसल 22 साल 23 साल स्ट्रगल की, एक तहरीक को आगे लेके चलाया। पार्टी तो ये बनी नहीं है, अब पार्टी तो शायद तहरीक इंसाफ अब शायद पार्टी बनने जा रही है। इससे पहले वो पार्टी नहीं है, वो एक तहरीक के नाम पे चलती रही है। तो तहरीक में स्ट्रगल तो होती है, उसने बड़ी स्ट्रगल की, दिन रात मेहनत की, जिसका समर आज उसको मिला। सही है। तो आपने जब चले गए हैं, आमतौर पे ये लोग करते हैं कि अगर एक बंदा बाहर चला गया है तो अपने किसी भाई को, रिश्तेदार को अपनी जगह पे नॉमिनेट कर लेता है, या फिर कह रहे कि इलेक्शन में इन रहने के लिए तगदो भी करते हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया फिर? नहीं, मैं ऐसा करता रहूँ। मेरे भाई हैं, मियां इम्तियाज़ साहब कज़न है मेरे, तो इनको मैंने यूसी का इलेक्शन लड़ाया था पिछला पीटीआई का। लेकिन बड़े लेवल पे आए तो वो यूसी बड़े लेवल पे मैंने, उसके बाद फिर मैं चूँकि बिज़नेस अमेरिका में है, सही, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा बिज़नेस को भी देखना था, बच्चों की एजुकेशन को भी देखना था। बच्चे सारे पढ़ रहे थे अमेरिका में, इसलिए मुझे बिज़नेस को टाइम देना पड़ा। सही। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे पढ़ के फारिग हो गए हैं। एक बेटा वो अब भी लॉ कर रहा है अमेरिका में ना। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं फ्री हो गया हूँ। अच्छा। फिर दोबारा मैं आ गया हूँ फील्ड में। चले माशाल्लाह, वेलकम करते हैं। अगर आप देखते हैं मौजूदा तहरीक इंसाफ को जो मेरे शहर में, मेरे हलके में है, इससे पहले कि बिलाल विलक साहब की बात करूँ, मुझे शहर की अगर बात करें, तारा सईद गुम्मन साहब है, मलक आज़म साहब हैं, तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन तो नहीं है वो। देखिए जी, जो बंदा भी नया आके शामिल हो गया पीटीआई में जी, तो वो उसने उसको नज़रियात को उसको एक्सेप्ट किया, तो वो हुआ ना। उसने देखा, मलक आज़म साहब आए, उन्होंने भी देखा कि पार्टी में शामिल होके उन्होंने अपना ज़ोर लगाया अपनी जगह पे। तारिक सईद गुम्मन ने भी अपना ज़ोर लगाया। रंधावा साहब थे जी, उन्होंने सजाद हैदर रंधावा साहब, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की। और जिस तरह राशिद अवान साहब हैं यूथ के, जी, अब ये भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं कई सालों से, इन्होंने भी अपना ज़ोर लगाया हुआ है। सही है। उससे आसिफ साहब भी हैं। ये यूथ है, यूथ ही हमारा सरमाया है, और यूथ के सर पे हमने चलना है। अब हमारी उम्र इस स्टेज पे है कि यही पिलर है हमारे, यही फ्यूचर है हमारा, यही मुस्तकबिल है। अगर हम इनको प्रमोट नहीं करेंगे, इनको तैयार नहीं करेंगे, तो फिर तो गैप रह जाएगा। सही है। तो ये जो यूथ है हमारी सांगला हल्की खासकर, ये बड़ी स्ट्रगल कर रही है। मैं तो इम्प्रेस हूँ। यूथ को वो वाले जो है ना ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही
جو ملنی چاہیے تھی. جہاں اگر بات کریں ملک اعظم صاحب کی، کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے نہیں ایم کیو ایم کے علاوہ کہ جو انہوں نے اختیار نہ کی ہو. ابھی کہہ لیں کہ چیئرمین بیت المال بھی ہیں پنجاب میں، اور پھر الیکشن لڑنے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ نیکسٹ الیکشن لڑیں گے بھی. وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، پارٹیز بنا رہے ہیں، وزٹ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سر ملک اعظم صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بطور تحریک انصاف، آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ کیسے بندے کو آگے لے کے آئیں گے جو تمام پارٹیاں گھوم چکا ہے، تمام پارٹیاں دیکھ چکا ہے؟ لیکن یہ پارٹی کی لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ اس طرح کی محنت کرتا ہے تو پارٹی کو پتہ ہوتا ہے، پارٹی کے پاس سیکرٹ رپورٹس بھی ہوتی ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. صحیح ہے. تو گھمن صاحب کی کیا سچویشن ہے، ملک صاحب کی کیا ہے، رنداوا صاحب کی کیا ہے. میرا تو خیر یہ آپ ابھی تک آپ ذکر ہی نہ کریں نا، چونکہ میں تو مطلب پالیٹکس میں اس وقت ہوں ہی نہیں. جی جی، اب نئے آیا کہہ لیں دوبارہ. مطلب میں پالیٹکس میں نہیں ہوں، اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کہ میں ایسا ایز اے رول پلے کروں، ایم این اے کوئی ایم پی اے کوئی ایسا نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ اس بندے کو ٹکٹ دے جو پارٹی کے ساتھ مخلص بھی ہو اور اس کا ووٹ بینک بھی ہو. اس میں ارشد شاہی، شہباز مختار بٹی اور سجاد رنداوا کیوں نہیں؟ میرا خیال تینوں ہی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں دیکھو، لیکن ایز سچ عوام میں کوئی بندہ ان میں نہیں مجھے لگ رہا اس وقت. نہیں، رنداوا صاحب کہہ لیں کہ چیئرمین شکیہ سینا ضلع ننکانہ صاحب کی عوام میں رہتے ہیں. ہم ان کو اکثر تصاویر میں بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے ہیں، کیونکہ جو ان کا کام ہے وہ کام کر رہے ہیں. شہباز مختار بٹی صاحب ہیں، ابھی چونکہ وہ پریزیڈنٹ ہیں یو کے میں ایک اسٹیٹ کے ویلز کے، تو جب وہ بھی آتے ہیں جہاں پر آ کے وہ بھی سیاسی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی ایکٹیو کرتے ہیں. ارشد شاہی صاحب ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا بھی، انہوں نے بہت اسٹرگل کی پچھلے الیکشن میں، لیکن پھر ان کو ٹکٹ نہیں ملی، ٹکٹ کسی اور کو مل گئی. تو جی ان لوگوں کو تحریک انصاف پروموٹ کیوں نہیں کر رہی؟ سر بات پتہ کیا، ایم این اے کے لیے نا ایجوکیشن ہونا بھی بڑی ضروری ہے. بلال ورک صاحب کے پاس ہے؟ بلال ورک صاحب میرا خیال گریجویٹ ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں، لیکن جو انہوں نے ہمارے حلقے کے ساتھ کیا ہے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، فرق آپ کو پتہ ہوگا کہ بتاؤں؟ جی الیکشن سے پہلے تو وہ ان کو بیچاروں کو ٹکٹ ہی بڑا ارجنٹ بیس پہ ملا، ان کا حلقہ یہ نہیں تھا. اور الیکشن لڑنے کے بعد بھی انہوں نے حلقے کو ایسے ایز اے مطلب حلقہ تسلیم شاید نہیں کیا، جس وجہ سے وہ 3-4 سال سے نا بہت کم آئے ہیں اس حلقے میں. اگر آپ کمپیریزن کریں نا، طارق محمود باجوہ صاحب اور برجیس طاہر صاحب اسی علاقے کے ہیں، اسی حلقے کی جمپل ہیں، اسی شہر میں پلے بڑے ہیں، یہاں سے ہی اسٹرگل کر کر کے اس مقام تک پہنچے. اور بلال ورک صاحب کو شہر سانگلہ ہل نے پھولوں میں نہیں سونے میں تول دیا، ان کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا. نیچے باجوہ، اوپر برجیس، بیچ میں بلال ورک. بلال ورک نے کیا ہمارے ساتھ کیا، اس کے بعد حلقے میں آتے ہی نہیں ہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ بھی ناانصافی ہے؟ سر بلال ورک صاحب کا کے لیے نیا حلقہ تھا، اس کے بعد تو آتے ہیں تاکہ ہم اگلی بار پھر اس کے بعد ان کو آنا چاہیے تھا. اب یہ اس سوال کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے 3 سال میں کیا کیا. اب میں تو کوئی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پارٹی لیڈرشپ دیکھ رہی ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اب دوسری طرف آپ دیکھیں نا، ایک طارق باجوہ صاحب ہیں جی، تو طارق باجوہ صاحب ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ انہوں نے بڑے ووٹ لیے ہیں. جی جی، اور حلقے میں بھی ان ہیں. جی جی، میرا خیال وہ مسلسل 3.5 سال سے الیکشن ہی لڑ رہے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہر روز میں ہماری جو جتنے بھی لیڈرشپ ہیں نا، یہ 3-4 یہ سارے کے سارے جو ہے نا، ایک تو ان کی آپس کی لڑائیاں پی ٹی آئی کو بہت نقصان دے رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ طارق سید گھمن صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ اعظم آگے آئے، اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ طارق سید گھمن آگے آئے. جی جی، تو رنداوا صاحب بھی پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کو جی جی، کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو باقی یہ ہماری پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے. چونکہ آپ تینوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ارشد شاہی صاحب کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں، شہباز مختار بٹی صاحب کو ایڈ کر لیتے ہیں. آپ کی نظر میں اگلا جو جب الیکشن ہوگا، اگلی بات میں ایم این اے کی بات نہیں کر رہا، ایم پی کی بات کر رہا ہوں، پی پی 131 کی بھی بات نہیں کر، 131 میں ان 5 میں سے کس کو آگے آنا چاہیے؟ تو تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، نظریاتی کارکن، محبت والے کارکن، جو خان صاحب کے جو کھلاڑی ہیں،
وہ ان کو ووٹ دیں گے، کس کو آگے آنا دیکھو جی، نظریاتی کارکنوں میں تو سجاد حیدر رضاوی ان سب سے آگے ہیں. اس کے بعد طارق سائی نے بھی بڑی محنت کی ہے، ارشد صاحب نے بھی اس کے لیے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. جی جی. تو طارق سعید گھمن صاحب بھی پچھلے چونکہ ٹکٹ ہولڈر ہیں. جی جی. تو ان کا بھی رائٹ ہے، انہوں نے بھی کافی ووٹ لیے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ پارٹی اس طرح کا بندے کو ٹکٹ دے کے تو کیا کرے گی. پارٹی اگر ان میں سے کسی بندے کو ٹکٹ دیتی ہے تو دوسرے بندوں کو آج 3 سال سے تو وہ راضی نہیں کر سکے ایک دوسرے کو. میں یہ آنیسٹلی اپنی رائے دے رہا ہوں جی جی کہ 3.5 سال میں یہ بندے ایک بھی میٹنگ میں اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے نہ کھانا کھایا ہوگا، نہ پارٹی کے لیے، پارٹی کی ویلفیئر کے لیے ڈسکشن کی ہوگی. جی جی. ایون دو کہ جو سانگلہ ہل کی یوتھ ہے، یہ ٹائیگر فورس ہے، جی جی، یہ اتنی مخلص اور اتنی مطلب جاندار ہے. اس کے لیے انہوں نے مطلب اتنی سٹرگل کی، اور یہ بھی اپنے لیڈرشپ سے خوش نہیں ہیں. بڑی بات کر رہے ہیں آپ. جی جی. مطلب یہ بھی اپنی لیڈرشپ سے خوش نہیں ہے، جو کہ ان کا فیوچر ہے، ان کا مستقبل ہے. جی جی. اور وہ اپنے فیوچر کے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچ رہے. تو یہ کیا کریں گے کل کو کہاں جائیں گے، کس کو جا کے کہیں گے؟ اعظم کہے گا جی اس کو ووٹ نہ دو گھمن صاحب کو، گھمن کہے گا رنداوا صاحب کو نہ دو، رنداوا صاحب کہیں گے جی برسٹو صاحب کو ووٹ نہ دو. تو یہ کیسے چلے گی ہماری پی ٹی آئی؟ تو میری تو خواہش ہے کہ میں ان سارے گروپ کو ایک کروں. تو یہ اگر ایک نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم کوئی اوپر سے اور بندہ لے کے آئیں گے پھر. صحیح. اچھا، اوپر سے لے کے آنے کی بعد میں کرتے ہیں. چونکہ ابھی آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے گورنر صاحب سے، اس سے پہلے ملک اعظم صاحب کی، چونکہ وہ ان کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اس حوالے سے بھی ان کی صدر صاحب سے بھی اور گورنر صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. وہ ایک فطرتی عمل ہے کہ ان کی ملاقات ہوتی ہی رہے گی. ضروری نہیں کہ وہ حلقے کے لیے ملاقات کرے. پھر ہم نے سنا کہ گورنر صاحب سانگلہ تشریف لا رہے ہیں، ایسے کوئی چند ماہ پہلے کی بات ہے. پھر پتہ چلا جی کہ وہ گورنر صاحب کا جو ہے نا وہ کینسل ہو گیا جی پلان. پھر دوسری پارٹی کو ہم نے دیکھا ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، اس کے ایک آدھے دن بعد اعلان ہو گیا کہ جی یہ ابھی نہیں آ رہے. آپ جب آئے ہیں، آپ نے آتے ہی ان لوگوں کو، میرے الفاظ پہ غور کی، ان لوگوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف سانگلہ ہل نے یا حلقہ پی پی 131 117 نے اگنور کر دیا تھا کہ ان کو آگے نہیں آنے دینا، جن میں آصف واسی صاحب، راشد وان صاحب، میاں کلیم جہانگیر صاحب، جو دیگر افراد ہیں جن کو آپ لے کر گئے ہیں. ایسا کیوں؟ سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ میں کوئی کمزوریاں ہیں نا، ورنہ یہ ناراض کرنے والا تھوڑے ہوتے ہیں. اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں، چھوٹے بھائیوں سے کون ناراض ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کوئی صحیح بات. یہ ان کے بچے ہیں. جی جی. یہ ان کا فیوچر ہے، یہ ان کا مستقبل ہے، یہ ان کی پارٹی کے مطلب آپ سمجھ لیں کہ فارورڈ بلاک پہ لڑنے والے سپاہی ہیں. اگر ان کو آپ اگنور کر دیں گے تو کیسے لڑائی لڑیں گے؟ اگر اپنے سپاہیوں کو، سولجرز کو آپ جی جی فائٹ اگلے جنہوں نے اگلے فرنٹ پہ لڑنا ہے، جی جی، تو جب ان کو آپ سپورٹ نہیں کرو گے، ان کو آپ حوصلہ نہیں دو گے، تو یہ کیسے لڑیں گے؟ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں. میں اس لیے ان کو لے کے آگے چل رہا ہوں کہ یہی تو ہمارا فیوچر ہے. ماشاء اللہ. ہم نے آگے لیڈرشپ دینی ہے کہ نہیں؟ دوسری پارٹی اس ملک کو لیڈرشپ دینی ہے کہ نہیں؟ اس ملک میں یہ راشد اوان جیسے بچے یا آصف واسی جیسے بچے آگے نہیں آئیں گے، صحیح ہے، تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ پھر ہم تو پیچھے، ہم تو 2 سال 4 سال 10 سال، صحیح ہے. تو ہم نے ان کے سر پہ چلنا ہے، ہم نے ان کو چھوڑ کے جانا ہے وراثت میں. یہ ہمارے جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ ہمارے وراثت میں ان کو ہم کیا دے کے جائیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چونکہ پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے، آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو NA 117 کا کوآرڈینیٹر جو ہے نا بنا دیا گیا ہے گورنر صاحب کی طرف سے. یہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے کہ اگلا جب الیکشن ہوگا NA 117 کے لیے گورنر صاحب بھی میدان میں آئیں گے؟ یہ دیکھیں جی، گورنر صاحب کہہ تو رہے ہیں، اچھا، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئیں گے بھی. ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم ان کو لے کے آئیں، کیونکہ پولیٹکس میں ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ہماری پارٹی آگے آئے. صحیح ہے. یہ جس طرح، اگر یہی اس طرح لڑتے رہے تو ہم تو ان سے بڑی ریکویسٹ کریں گے کہ گورنر صاحب آپ آئیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں. ہماری جو لیڈرشپ آپ نے سانگلہ ہل میں ہے، وہ ہماری بات نہیں سن رہی. صحیح ہے. تو اس طرح ہمیں ان کو بلانا جو ہے نا بہت ضروری ہے.
مطلب آپ سمجھتے تو ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے الیکشن لڑیں، این اے میں بھی لڑیں، پی پی میں بھی لڑیں. اچھا، تو دونوں سیٹوں پہ لڑیں. کوشش تو ہماری یہی ہوگی کہ وہ دونوں سیٹوں پہ لڑیں، لیکن پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. فیبرری میں فیصلہ کریں گے. صحیح ہے. لیکن یہ 100% اب فائنل ہے کہ انشاءاللہ وہ الیکشن لڑیں گے. تو ابھی تک جتنے بھی ہمارے آپ کے تحریک انصاف کے کارکن ہیں کہ جو لیڈران ہیں، جو کہ 4-5 نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیے، یا اس حلقے نے ابھی تک کیوں ایم این اے کے لیے اپنا بندہ تیار نہیں کیا؟ اسی لیے تو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ گورنر صاحب کو یہاں لے کے آئیں، کیونکہ بلال بیرک صاحب 3 سال تھے وہ ہمارے علاقے میں نہیں آئے، لاپتہ ہیں. پتہ نہیں وہ اسلام آباد ہی بیٹھے ہیں یا ادھر ہیں، لیکن وہ نہیں آئے. لیکن ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو دوسرے حلقے میں بھیج دیا جائے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ 7 والے حلقہ میں جو ان سے پہلے حلقہ تھا نا، اس میں وہ بھی خوش ہیں. جی صحیح ہے. اور یہ ہماری ان سے بات چل رہی ہے. ٹھیک، ماشاء تو اللہ. وہ وہاں پہ الیکشن لڑیں گے اور ہم انشاءاللہ گورنر صاحب کو یہاں لے کے آئیں گے. اگر این 117 کی بات کریں، پی پی 131 132 کہتے ہیں کہ اگر برادریز کی بات کریں تو سب سے بڑی برادری جو تعداد کے حوالے سے وہ میاں برادری ہے. اس کے بعد پھر جٹ برادری آتی ہے. گورنر صاحب بھی میاں، آپ بھی میاں، پھر باجوہ صاحب اور برجستہ صاحب دونوں جٹ برادری ہیں. آپ کہیں اس وجہ سے میاں صاحب کو تو نہیں لے کر آ رہے کہ جی یہاں پہ میاں برادری کی سپورٹ ملے گی؟ نہیں خیر، الیکشنز میں برادریوں کو ووٹ ڈلتے ہیں، اس سے تو اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ سارے یہاں پہ ارائی ہیں. جس بندے نے ایم این اے بننا ہے، برجستہ ہر کو صرف جاٹی تو ووٹ نہیں دیتے نا، یا باجوہ صاحب کو صرف جاٹی تو ووٹ نہیں دیتے نا، ارائی بھی ووٹ دیتے ہیں. اسی طرح میاں شمیم حیدر جب بنا تھا تو وہ ارائیوں کے ووٹوں سے تو کوئی بھی نہیں بنا. صحیح، وہ ان کو بھی جٹوں کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی کتنا سنسیئر ہو کے آ کے الیکشن لڑتا ہے حلقے کے لیے. انشاءاللہ بہت جلد ہم بہت سی چیزیں لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ، ڈیولپمنٹ کے پیکج لے کے آ رہے ہیں جو کہ گورنر صاحب نے ہمیں دیے ہیں. یہ شاہ کوٹ سانگلہ ہل روڈ، شاہ کوٹ صفدرآباد روڈ، یہ والی سانگلہ ہل سے یہ مل والا جو حصہ خراب ہے وہ، اور انٹرچینج سانگلہ سے لے کے باجوہ فلور مل تک یہ سڑکیں تو کل ایسٹیمیٹ ان کا چلا گیا وہاں پہ. اور انشاءاللہ گورنر 20 کو آئے گا تو وہ اپنے اعلان کریں گے یہاں پہ. اور یہ بہت جلد یہ آپ خوشخبری سنیں گے کہ سانگلہ ہل کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے گورنر صاحب آ رہے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. 20 تاریخ کو وہ آئیں گے انشاءاللہ. ریلی کی صورت میں ہم ان کو ننکانہ صاحب سے لے کے آئیں گے. اچھا. اور سانگلہ انٹرچینج سے واپس بھیجیں گے اور ان کا پرتباک استقبال کریں گے. ہم یہاں پہ کوئی یہاں پہ خطاب کریں گے کسی جگہ پر؟ ہاں، یہاں پہ خطاب کریں گے. وہ پھر میرے فیکٹری میں فلور ملز میں کھانا کھائیں گے. اچھا. اور اس کے بعد یہ کس روڈ سے آئیں گے آپ بتا رہے ہیں؟ اگر ننکانہ سے آتے ہیں تو شاہ کوٹ روڈ سے؟ ننکانہ، شاہ کوٹ، سانگلہ. تو بتالی سے آگے آپ ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر لیں تو اچھا رہے گا. جی، بتالی مرڑ سے آگے پھر آپ ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر لیں. پھر نہیں سر، انشاءاللہ یہ 2-3 مہینے میں نا جی، یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ گورنر صاحب نے پھر آنا کیوں اگر یہ سڑکیں نہ بنی تو. نہیں، ہمارے ایم این اے صاحب ایسے ہی کرتے ہیں. انہوں نے رکھی ہوتی ہے، ہیلی کاپٹر پہ آتے ہیں، ادھر اتریں گے، جیسے ہی موٹر وے سے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھیں گے اپنے گاڑی میں، ادھر سے بیٹھیں گے واپس چلے جاتے ہیں. ہم نے تو ایسا نظام رکھا ہوا ہے. ہم نے تو سڑکوں پر چلنا دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے شہر کے جو ایم این اے جو ایم پی ہیں، طارا سعید گمان صاحب ہوں، ملک اعظم صاحب ہوں، ہم نہیں جانتے کہ کیسے وہ سڑکوں سے گزر کے جاتے ہیں جہاں پر گزرتے ہوئے انسان کی حالت ابتر ہو جاتی ہے. وہاں سے اب آپ گورنر صاحب کو گزاریں گے تو وہ تو پھر آپ کو برا بلا کہیں گے لازم. دیکھیں جی، 6 دور برجیز طاہر صاحب ایم این اے رہے ہیں، اس کے ساتھ پھر کتنے دور ایم پی بھی ساتھ میں رہے ہیں ان کے نیچے. اور سانگلہ ہل کی صورتحال یہ ہے کہ آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے. ایسا ہی ہے. مطلب میں ہوں نا جی، یقین کریں، میں پتہ نہیں مطلب کوئی پرانے ذہن کا بندہ ہوں، مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے سانگلہ ہل کے اندر داخل ہوں، چاہے میں مڑ بلوچاں سے آؤں، چاہے میں موٹر وے سے آؤں، چاہے میں کوئی بھی روڈ ہو، سانگلہ ہل کے اندر بندہ آ ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے. اور انشاءاللہ اگر گورنر صاحب الیکشن لڑیں گے یہاں سے، گورنر صاحب آئیں گے 20 کو، تو یہ سڑکیں آپ کو ودن 2 منتھ 3 منتھ انشاءاللہ نظر آئیں گی یہاں سے. اور سانگلہ ہل کم از کم یہ سڑکیں جو ہے نا جی، یہ ہماری پرائرٹی ہوگی. ٹھیک ہے. سڑکوں کو ہم انشاءاللہ بہتر کریں گے. اور یہ کریں گے کیسے؟ یہ اس یوتھ کی مدد سے کریں گے انشاءاللہ.
یہ جو ہمارے ٹائیگر فورس ہے نا جی، ان کی مدد سے کریں گے. ہم کسی کو ٹچ نہیں کریں گے، کسی سے نہیں پوچھیں گے. ہم اپنے طور پہ انشاءاللہ گورنر صاحب سے فنڈز لے کے، وزیر اعلیٰ سے فنڈز لے کے ہم اس کو جتنی جلدی ہو سکا یہ دور کریں گے. جب گورنر صاحب الیکشن لڑنے آئیں گے نا جی فیبروری تک، فیبروری میں وہ اگر الیکشن کا اعلان کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ انہی سڑکوں سے آئیں گے اور وہ آپ لوگ کہیں گے کہ گورنر صاحب نے بہت اچھا کام کیا. ماشاءاللہ، تو اچھی بات ہے. اور یہ علاقے کی جو محرومی ہے نا جس کو دور کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اور یہ جو آج تک نہیں ہوا، دیکھو نا عوام نے 6 دفعہ ایم این اے بنایا، وہ جو گورنر بلتستان بھی رہے، اور سڑکوں کا یہ حال ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے ان کو اگنور کرتے ہیں. نہیں، ان کے اپنی پارٹی کے ایم پی کہتے ہیں موجودہ جو ہیں کہ ان کی جیت کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ پارٹی ٹکٹ ہی ہوتی ہے. بات ہم واپس آتے ہیں، فیصل آباد روڈ بن رہا ہے، مطلب مشینری آ چکی ہے. میں آج وزٹ کر کے آیا ہوں وہاں پر، خود جا کے دیکھے ورکر کام کر رہے ہیں، مشینری موجود ہے. مطلب میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مشینری موجود ہے. یہ کاوش آپ نے آنے کے بعد کی ہے یا کسی ہمارے موجودہ کسی بندے کی ہے؟ یہ سر میں پہلے تو کوشش کی ہے طارق سعید گھمنڈ صاحب نے. کلیئر ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دوسری پارٹیز میں جنہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ فلاں بندے کی وجہ سے، فلاں بندے کی وجہ سے یہ جو پروجیکٹ ہے وہ دوبارہ شروع ہوا ہے. تو اصل بندہ کون ہے؟ نہیں، پہلے میرے خیال میں میرے مطابق جی کہ میرے مطابق یہی ہے کہ طارق سعید گھمنڈ نے کوشش کی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ان کے پاس فنڈز نہیں تھے. اب جو شروع ہوا ہے نا یہ اب فنڈز جو ملے ہیں یہ گورنر صاحب سے تھوڑا سا پوچھ کروایا تب ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو لیکن کاوش تو اس کی ہے، طارق سعید گھمنڈ کی ہے. بندہ اس کو تو ڈینائی کرنا تو ویسے ہی زیادتی ہے. صحیح ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جی کہ انہوں نے فیصل آباد روڈ بنا کے فیصل آباد والوں کو یہ ان کی کاوش تھی. جی بالکل، بہت شکریہ ان کا بھی، گورنر صاحب کا بھی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی. بات کریں آگے، سڑکیں آپ نے بتایا 2 مہینے، ہم 4 مہینے 6 مہینے بھی بن جائیں، کبھی بھی بن جائیں، الحمدللہ قبول ہے. یہ بہت جلد بنیں گی لیکن سڑک بن گئی. میرے شہر کے مسائل اور بھی ہیں. صفائی کے حوالے سے آصف عاصی صاحب آپ کے ساتھ آلریڈی پروگرام کر چکا ہوں میں، جب یہ بڑی عید کے اوپر انہوں نے صفائی کے حوالے سے بتایا تھا. لیکن صفائی کے علاوہ اگر بات کریں، وہ میں سوال موجودہ ایم پی صاحب سے پوچھا تھا کہ جی میرے شہر کے نوجوان، بزرگ، خواتین، بچے صبح دوپہر کو شام کو گھروں سے کین لے کے، بوتلیں لے کے نہر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر نلکے سے پانی بڑھ کے گھروں کو لے کے جا رہے ہیں. میرے شہر کا مسئلہ، میرے گاؤں جتنے بھی قریبی گاؤں ہیں، میرے اپنے گاؤں کا پانی ابھی نمکین ہو چکا ہے. ہم لوگ شہر سے نہر سے پانی لے کے جاتے ہیں، وہ بھی مسئلہ ہے. وہ اس کا کیا کریں گے آپ؟ لیکن جی گورنر صاحب کا تو ویسے ہی ایک مشن ہے کہ وہ اس پورے پنجاب کو صاف پانی مہیا کریں گے. اچھا، ماشاءاللہ. جو فلٹریشن پلانٹ جو ہے نا، جس دن اب گورنر صاحب تشریف لائیں گے نا جی، اس دن 25 فلٹریشن پلانٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ہو چکے ہیں؟ 15 کو کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اچھا. اب آپ مجھے لسٹ دیں جہاں پہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ 25 مجھے انہوں نے اور دیے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ 25 جو ہے نا آپ کو دے رہے ہیں، آپ جدھر جس گاؤں میں چاہتے ہیں، جہاں پہ چاہتے ہیں لگوا لیں. تو آپ مجھے اپنے گاؤں کا یا دوسرے جو بھی جہاں پہ سمجھتے ہیں نام دیں، میں انشاءاللہ وہ اسی ہفتے میں وہ ان سے کرواتا ہوں. کیونکہ 25 انہوں نے مجھے اناؤنس کیے ہیں پرسوں چوتھ. انہوں نے کہا جی 25 آپ کو اور دیتے ہیں. چلے، میرے گاؤں چہور موگلیاں چک نمبر 117 NA 117 کا نام نوٹ کر لیجئے گا. باقی راشد وان صاحب، آصف عاصی صاحب مکمل فہرست موجود ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ، وہ کر لے گی انشاءاللہ. بالکل پہلی فرصت میں جناب میں بتا رہا ہوں کہ 25 میرے پاس ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. 25 انہوں نے مجھے دیے ہیں. اچھا. جو کہ میں نے انہی دنوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں اور آپ کا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. فرسٹ پرائرٹی آپ کا گاؤں ہوگا جناب. بہت شکریہ. اس کے بعد خان صاحب کی ترجیحات کی بات کریں نا، تعلیم، وہ ہمیشہ ہی خان صاحب اس کے اوپر زور دیتے ہیں، چونکہ خود بہت بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ ہائی کوالیفائڈ ہیں، ہائی ایجوکیٹڈ ہیں. تو تعلیم کے حوالے سے کوئی گورنر صاحب سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی؟ گورنر صاحب تو ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ کوالٹی ایجوکیشن دی جائے، اور جس طرح یکساں نظام تعلیم انہوں نے نافذ کیا ہے، شروع کیا ہے، تو یہ اگر ہو جائے تو ہمارے ایجوکیشن کے مسائل بہت حد تک حل ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ ایجوکیشن کے بارے میں تو صحیح کر رہی ہے کام. دیکھو نا جی، پورے 38 اضلاع ہیں پورے پنجاب میں. میرا خیال 20 یونیورسٹیاں انہوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ بنا دی.
صحیح. جس سے گجرانوالہ میں یونیورسٹی بن رہی ہے, شیخوپورہ میں بن رہی ہے, ننکانہ میں یونیورسٹی بن گئی ہے. اس طرح یونیورسٹیاں جو ہیں نا, اب 20 یونیورسٹیاں جو ہیں نا وہ ان پروسیس ہے ماشاء اللہ. تو یہ ماشاء اللہ بہت بڑا کام ہے, کسی گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا. جی یہ تو ہے. اور ہاسپٹل بھی دیکھیں جتنے بن رہے ہیں پنجاب میں. آج بھی وزیر اعظم صاحب اٹک میں وہ ہاسپٹل کا افتتاح کرنے گئے تھے, اور جو وزیر اعلیٰ صاحب کے گاؤں میں ڈسٹرکٹ میں بن رہے ہیں ہاسپٹل, جدھر بھی ہاسپٹل بن رہے ہیں, لیکن پنجاب میں تو یہ کام تو ہو رہا ہے. جی ماشاء اللہ. صرف گورنمنٹ اگر نہیں کچھ کر سکی اب تک تو وہ مہنگائی جس کے اوپر مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. مہنگائی پہ بعد میں بات کرتے ہیں. اور بھی میرے شہر کے مسئلے ہیں. اگر میں بلدیہ کی بات کروں, بقول چونکہ راشد وان صاحب اس پروگرام میں موجود تھے, جب ان سے سوال کیا تھا, عباسی صاحب سے بھی 2 بار ہو چکے. راشد وان صاحب سے ایک بار پوچھا تھا میں نے یہی سوال کہ میرے شہر کی, چونکہ وہ اقبال پورے میں رہتے ہیں آصف عباسی صاحب, تو ان کے ایریا میں مطلب احمد آباد چلے جائیں, اگر آپ میرا جو گرے باجوی روڈ وہاں پہ چلے جائیں, کسی بھی روڈ پہ چلے جائیں, آپ کو جس شہر کے داخلی جو جتنے بھی رستے ہیں وہاں پر آپ کو کوڑا کرکٹ ملے گا. فیصل آباد روڈ ہو, آپ صفدرآباد روڈ ہو, شاہکوٹ روڈ ہو, کوئی بھی روڈ ہو. اس کا حل کیا ہے؟ ابھی تو ویسے بھی سنا ہے کہ بڑھتیاں کھل گئی ہیں, تو سانگل حل کو کچھ بندے ملیں گے بلدیہ کے لیے؟ ہاں کوشش تو کریں گے جی ہم اس کو. نہیں یہ بہت ابھی تک تو چونکہ مجھے یہاں پہ سانگلہ, میں پہلے دن آیا ہوں سانگلہ ابھی. اچھا. تھوڑے دنوں کے بعد گورنر صاحب, جب سے گورنر صاحب کا پروگرام بنا ہے اب آیا ہوں. اچھا. تو انشاءاللہ اب ایک ہفتے کے اندر کوشش کروں گا کہ میں بلدیہ سے میٹنگ کر کے, اے سی صاحب سے مل کے, چیف آفیسر سے مل کے, تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل حل کروں جناب. یہ تو بڑے ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں. تو عوام تک جو کم از کم عوام جس سے خوش ہو وہ کام کریں. بالکل ضروری ہے. تو انشاءاللہ اسی ہفتے میں کوشش کریں گے جی بلدیہ سے میٹنگ کرنے کی. چلیں صحیح ہے. کیونکہ اگر صفائی کام ہمارا حل ہو جائے مسئلہ, تو پھر جو ہاسپٹل کا پہلے آپ نے بتا دیا, تو ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں جو ریلیٹڈ ٹو ہماری ہیلتھ ہیں وہ کور ہو جائیں. کیونکہ جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو صبح جب میں بھی گیا ہوں فیصل آباد روڈ پہ, تو آگ لگی ہوئی تھی. تو جو کچرا, اس کی جو ہوا کے بعد ساتھ جو گرد و غبار اڑتی ہے, جس شخص کے ساتھ اندر جائے گی, اس کی حالت آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. چونکہ اب آپ باہر رہتے ہیں, میں باہر کچھ عرصہ رہا ہوں, راشد وان صاحب بھی باہر رہ چکے ہیں, تو یہ ہم لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ اگر ایسی بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں نئی انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ سے یہ درخواست ہے ہمارے حلقے کی طرف سے بھی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا خاص توجہ دیجیے گا, تاکہ بلدیہ کے جو ملازمین ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا جائے. انشاءاللہ سے یہ گورنر صاحب سے بات کروں گا. اچھا. کہ پرسوں میری پھر ملاقات ہے ماشاءاللہ, تو ہر روز ہی ہوتی ہے اب تو انشاءاللہ میں ان سے بات کروں گا, اور بلدیہ کے ساتھ میٹنگ کر کے تو کوشش کریں گے کہ یہ جو جتنی گریوینس ہیں نا جی, یہ ویسے بھی اچھی بات ہے. ڈینگی کا خاتمہ بھی ہوتا ہے, صفائی ہو تو ویسے بھی نصف امان ہے صفائی. تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو صحیح حل کیا جائے اور ٹائم پہ کیا جائے انشاءاللہ. گورنر صاحب آ رہے ہیں, ابھی صرف گورنر صاحب کے اوپر بات کریں گے N117 کی الیکشن کے لیے, یا جیسے آپ نے کہا کہ شاید PP کے الیکشن کے لیے بھی وہ خود کو کھڑا کریں. موجودہ جتنے بھی 5 جو اشخاص ہیں, رنداوا صاحب ہو گئے, شہباز مختار بٹی صاحب ہو گئے, طارق سید گمان, ملک اعظم اور ارشد ساہی صاحب, یہ 5 لوگ کیا گورنر صاحب کو برداشت کریں گے؟ سر ہم ان کو لے کے چلیں گے. یہ کٹھے بیٹھتے نہیں, آپ ان کو لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں. میں کوشش کروں گا, میں اس ہفتے کوشش کروں گا کہ ان سے علیحدہ میٹنگز کر کے. اچھا ماشاءاللہ. میں کوشش کروں گا ان کو اکٹھا کرنے کی. اگر یہ نہ ہوئے تو نقصان ان کا ہی ہے. گورنر صاحب تو پھر بھی آئیں گے انشاءاللہ. اچھا. گورنر صاحب آئیں گے اس حلقے میں, تو ان کو کوشش کریں گے کہ یہ, کیونکہ دیکھیں مجھے تو یہ ہے کہ PTI کو سپورٹ کرنا ہے. صحیح ہے. وہ چاہے کوئی بھی ہو جی, جو بھی بندہ ٹکٹ لے کے آئے گا میں اس کا سپاہی ہوں گا, میں اس کے لیے کوشش کروں گا. صحیح ہے. وہ اگر گورنر صاحب آ جائیں تو گورنر صاحب کے لیے کام کریں گے, رنداوا صاحب آ جائیں تو رنداوا صاحب کے لیے کریں گے, اعظم صاحب آ جائیں تو اعظم صاحب کو سپورٹ کریں گے, کمن صاحب آ جائیں تو ان کو ویلکم کریں گے. ہمیں تو PTI کو سپورٹ کرنا ہے. صحیح ہے. خان صاحب کے ویژن کو لے کے آگے چلنا ہے. صحیح ہے. تو جو نہیں چلے گا اس کے مطابق وہ پھر ان کا انجام وہی ہوگا جو پچھلے دور میں ہوتا رہا ہے سارے. N117 کے لیے گورنر صاحب آئیں گے, ظاہر سی بات ہے, پھر اپنے جو ان کا آبائی حلقہ ہے وہاں سے بھی الیکشن لڑیں گے. تو اگر دونوں جگہ سے وہ جیت جاتے ہیں تو پھر کون سا حلقہ چھوڑیں گے وہ؟
یہ تو گورنر صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر انہوں نے پھر چھوڑ دیا ہمارے شہر کو تو پھر کیا ہوگا؟ گورنر صاحب نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. گورنر صاحب کو پھر آبائی حلقہ گورنر صاحب کا آبائی حلقہ ہے ہی کوئی نہیں. وہ یا ساہیوال سے الیکشن لڑیں گے یا فیصل آباد سے لڑیں گے. آبائی حلقہ تو ان کا ٹوبہ ہے نا. ٹوبہ جی. تو ٹوبہ کی بہت دیر ہوگی وہاں سے نکلے ہوئے. آبائی حلقہ ان کو یہیں کا بنائیں گے کہ وہ سانگلہ حلقہ کوئی آبائی حلقہ بنائیں گے انشاءاللہ. ایک جگہ سے ہی الیکشن لڑیں گے؟ ہاں نہیں, الیکشن تو وہ 3 جگہوں سے لڑیں گے, 3-4 جگہوں سے. لیکن اگر تینوں جگہ پر بیرسٹر میاں ظفر اللہ موجود ہوئے, تینوں جگہ پر ایسی شخصیات ہوئیں, تینوں کی بات نہیں ٹال سکتے کہ 2 کو تو ان کو انکار کرنا ہی پڑے گا. تو اگر انہوں نے سانگلہ حل کو پھر انکار کر دیا, نہیں کرتے سانگلہ حل کو, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ سانگلہ حل کے سر پہ ہاتھ رکھیں. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن آپ پاس جیسے اگزامپل لیتے ہیں, امیجن کریں انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی مجھے N117 میں چھوڑ رہا ہوں, پھر میرے شہر کا کیا ہوگا؟ نہیں, ہم کوشش کریں گے کہ وہ نہ چھوڑیں. اچھا, یا وہ نہ چھوڑیں تو یا کوشش کریں گے کہ دوسرے حلقوں جو 2 حلقے ہیں نا ان پہ کسی اور کو الیکشن لڑائیں. اپنی مسز کو لڑا دیں, اپنے کسی اور کو لڑا دیں. تو ان کا مطلب ان کا آبائی حلقہ جتنا وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں نا جی ہمارے حلقے میں, شاید وہ دوسروں میں نہیں لے رہے. ساہیوال کے حلقے میں انہوں نے بڑے کام کروائے ہیں. صحیح. فیصل آباد میں بھی ایک جگہ پہ فوکس کیے ہوئے تھے. لیکن جب سے میں آیا ہوں نا جی تو انہوں نے وہ ادھر کم کر دیا. میرے ساتھ انہوں نے سارے جو ہے نا کوآرڈینیشن کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سانگلہ. تو آپ ابھی کتنے ماہ یہاں پر ہیں پاکستان میں؟ میں موسٹ آف دا ٹائم میں ادھر ہی ہوتا ہوں. نہیں ابھی تو جو کہ آپ کو 6 مہینے کے بعد لازم ٹریول کرنا پڑے گا نا. میں اگر ٹریول کرتا بھی ہوں تو 15-20 دن مہینے کے لیے جاتا ہوں بزنس کو دیکھنے. مطلب میں 2 مہینے سے زیادہ امریکہ نہیں رہتا. اچھا, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ پتہ چلے مارچ اپریل تک اگر آپ ادھر ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم امید کر سکتے ہیں اگلے جو 5-6 ماہ ہیں ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دیکھیں گے. میں اگر گیا تو مئی میں جاؤں گا جی, تھوڑی دیر کے لیے, 1 مہینے کے لیے. ہم مئی میں جائیں گے. اچھا اچھا. اس سے پہلے میں عمرے پہ جاؤں گا کوئی 10 دن کے لیے. صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر امریکہ واپس جاؤں گا تو میں مئی میں جاؤں گا, 1-2 مہینے گرمیوں کے وہاں تو پھر آ جاؤں گا. لیکن انشاءاللہ میں ادھر پورے مئی تک میں پاکستان میں ہی ہوں. صحیح ہے. انشاءاللہ ادھر ہی رہوں گا. اور بلدیات کے الیکشن میں بھی دیکھیں گے, ہم پورا پارٹیسپیٹ کریں گے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ جنرل الیکشن میں بھی انشاءاللہ. تو گورنر صاحب بزید ہیں کہ میں نے اسی جگہ پہ آنا. صحیح ہے, ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. پہلے ہوتا یہ تھا نا کہ ملک اعظم صاحب گورنر صاحب کو آفر کرتے تھے کہ آپ آئیں جی ہمارے حلقے میں. ملک طارق سید گھمن صاحب کہتے تھے جی آپ ہمارے حلقے میں آئیں. شاید رنداوت صاحب بھی کہتے ہوں گے, میں ان کو تو کہتے نہیں سنا, لیکن وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ادھر آئیں جناب رنداوت صاحب بھی. لیکن مطلب گورنر صاحب نے جب میں آیا ہوں نا جی, تو چونکہ گورنر صاحب سے میرے پہلے ہی مراسم میں پہلے سے تعلقات ہیں. تو اس دن گورنر صاحب نے کیا کہ آج میں نے پکا فیصلہ کیا کہ میں سانگلہ حل سے الیکشن لڑوں گا. میاں صاحب آ گئے. مطلب آپ کی وجہ سے ان کا جو ہے نا ارادہ مزید پختہ ہوا ہے. ہاں, مطلب میرے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوتی ہے اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ ہاں. صحیح. تو جو حالات چل رہے ہیں مہنگائی کے, ابھی مطلب پٹرول کی بات کریں, گھی کی بات کریں, آئل کی بات کریں, چینی کی بات کریں, آٹے کی بات کریں, ابھی چاول کا سیزن چل رہا ہے اس کی بات کریں, تو ہر طرف تو کسان تو خیر پس ہی رہا ہے, اس کو تو ریٹ مل نہیں رہا, عوام مہنگے داموں ہر چیز خرید رہی ہے. اس مہنگائی کے باوجود آپ پر امید ہیں کہ اگلی بار عمران خان صاحب جیتیں گے؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب کا جو تعلق ہے نا جی, وہ ایک ایماندار آدمی ہے اور بڑا محنتی اور جفاکش ہے. وہ چاہتا ہے کہ ملک کو ایک قوم دے, بحیثیت قوم یا ملک کو ترقی کرے. اور اس کے جتنے منصوبے ہیں نا جی, وہ 10-10 سال پر کی پلاننگ سے ہیں. صحیح. مطلب فرض کرو یہ ڈیم بنا رہا ہے, وہ کتنے سالوں کے, کتنی حکومتوں نے سوچا بھی نہیں کہ ڈیم کی کتنی ضرورت ہے, وہ بنا رہا ہے, لیکن عوام کو اس کا فائدہ کب ہوگا؟ 10 سال بعد. صحیح. اسی طرح اس کا ویژن تو بہت ہے, اور انشاءاللہ اگلا چانس بھی اس کو ملے گا, عوام اس کو چانس دیں گے. لیکن جہاں تک مہنگائی ہے نا, یہ کووڈ-19 کی وجہ سے نا, یہ پوری انٹرنیشنل ایشو ہے. میں امریکہ میں یقین کرو پہلے فرض کرو $100 میں گاڑی کا ڈگی جو تھی نا وہ بھر کے لے آتے تھے پوری, اور اب $400 میں بھی وہ ڈگی نہیں بھرتی جو $100 میں بھر جایا کرتی تھی. وہاں پہ بھی اسی طرح مہنگائی ہے پوری دنیا میں. یورپ میں آپ دیکھ لیں
اور آئل کی پرائسز آپ کسی کنٹری سے کمپیریزن کر لیں پھر بھی پاکستان میں کم ہے، لیکن غریب عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ابھی تک، سمجھ سے باہر ہے کیوں نہیں مل رہا، کیا کریں؟ مہنگائی پہ کنٹرول انشاءاللہ اگلے 2-4 مہینے میں، 5 مہینے میں، اگر 6 مہینے میں ہو جاتا ہے تو پھر تو عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ صحیح، اگر نہیں ہوتا اگر مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے فیس تو کرنا پڑے گا نا عوام کو، پھر عوام میں جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے؟ صحیح، مشکل تو ہوگا نا۔ کچھ پلاننگ ہے ان کے پاس، کلوزنگ پلاننگ جو ہوتی ہے کسی کے پاس کہ جی جس طرح یہ سابقہ حکومتیں کرتی رہیں آخری 6 ماہ دے دنادن کام ہو رہے ہیں جن کے، وہ ظاہر ہے سبسڈی دیں گے، اب سبسڈی شروع کی ہے انہوں نے، مختلف پیکج دیے ہیں، اور جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ بھی آخری، ہر حکومت ہی آخری 1-2 سال میں کرواتی ہے۔ جی جی، مطلب کوئی گورنمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں پہلے 3 سالوں میں کوئی کام نہیں کرواتا۔ صحیح ہے، صحیح ہے، جو بھی گورنمنٹ کام کرواتی ہے نا وہ آخری 2 سال میں کرواتی ہے، جو الیکشن کے سال کہلاتے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے کام بھی اب بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں، صحیح، اور مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح، وہ کہ ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ امید تو ہے۔ ابھی تحریک لبیک کے ساتھ تحریک انصاف کے تعلقات کیسے ہیں؟ اب تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پچھلے یہ جو 2-4 دن سے یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے، تحریک لبیک جو ہے نا جی اس کو رائٹ ہے، اس کو بھی رائٹ ہے سیاسی جماعت بننے کا، اور ان کا حق ہے، ان کا حق ملنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، توڑ پھوڑ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، بات وہ تو غلط ہے نا، یہ ہنگامے توڑ پھوڑ نہیں، لیکن ان کو بھی ایک سلجھی ہوئی پالیٹکس کرنی چاہیے، باقی تو ان کا رائٹ ہے، پالیٹکس تو ہر پارٹی کر سکتی ہے۔ صحیح ہے، میرے حلقے کی عوام آپ کو چونکہ دیکھ رہی ہے، تو میرے حلقے کی جتنی بھی عوام ہے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام ان کا حلقے کی عوام کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا صبر کریں، انشاءاللہ گورنر صاحب کے آنے تک، اگر گورنر صاحب نے یہاں پہ الیکشن لڑا تو علاقے کی حالت جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی، انشاءاللہ سڑکیں بھی ٹھیک ہوں گی، دوسرے مسائل بھی حل ہوں گے۔ لیکن جو مہنگائی کا ایشو ہے وہ تو انٹرنیشنلی ہے، وہ یا سینٹرل گورنمنٹ کا رول ہے، لیکن جب مسائل سانگلہ حل کے ہیں نا جی، وہ انشاءاللہ گورنر صاحب کے آنے پہ اچھے طریقے سے حل ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم جو یوتھ کی ٹیم ہے اس کو بھی لے کے چلیں گے، کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی والے جتنے گروپس بن کے 3 سالوں سے ایک دوسرے کے پیچھے لیگ پولنگ کر رہے ہیں ان کو بھی ٹھیک کریں گے، کوشش کریں گے کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے، اور وہ پی ٹی آئی کو لے کے چلیں، اپنے مشن پہ کام نہ کریں، پی ٹی آئی کو لے کے چلیں، عمران خان کے ویژن پہ چلیں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی، آپ نے وقت عنایت کیا اور بہت ساری گفتگو کرنے کا موقع ملا، آپ کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، آپ کے علاقے کے بارے میں، آپ کی تعلیم کے بارے میں، اسٹرگل کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، سیاسی بصیرت، سوچ بوجھ تھی اس کے بارے میں، کوششیں جو کاوشیں آپ ہمارے حلقے کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے بھی، اور جو آپ نے آخری بات کیا ہے کہ انشاءاللہ عزیز ہے جو حالات بدلیں گے انشاءاللہ، تو بہت شکریہ آپ نے وقت عنایت کیا۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ جب انٹرویو کریں گے تو حالات سانگلہ کے تھوڑے سے مختلف ہوں گے اس سے، جی ضرور انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے، ہم پورا امید ہے کہ انشاءاللہ اس حلقے کے مسائل کو حل کریں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت کے ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت، پاکستان زندہ باد۔